बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किरामी, हमारा दुरूस इल्म मीरास में 15वां दर्स है और इसमें हम इल्म मीरास के दूसरे सुल्स का इब्तिदा कर रहे हैं। इल्म मीरास हमने 3 सुल्स में तकसीम किया था। पहला सुल्स गुज़र चुका है, अब ये दूसरा हिस्सा तकरीबन दूसरा सुल्स शुरू हो रहा है। इसमें हम महरूम और महजूब के अहवाल का तज़किरा करेंगे। महरूम वो है जिसमें मवाने इर्स में से कोई माने पाया जाए, ये किसी हाल में वारिस नहीं हो सकता। महरूम वो शख्स है जिनमें मवाने इर्स में से कोई एक माने भी पाया जाए तो वो फिर मुसलमान से मीरास नहीं ले सकता। मवाने इर्स मुसलमान के हक़ में 3 है। एक रिक़ है। रिक़ का मतलब कि वो ग़ुलाम हो या बांदी हो, तो अगर उसके वालिद या उसका भाई जो भी है वो फ़ौत हो गया और ये ग़ुलाम है तो उसको उस भाई से या वालिद से या वालिदा से, माँ से मीरास नहीं मिलेगा। इसी तरह ये मैयत का कातिल है, ये शख्स चाहे बेटा हो, बाप हो, जो भी हो, तो उसको मैयत के माल में फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि मवाने इर्स में से ये महरूम होगा। और इख्तिलाफ़ी दीन में ये जुदा हैं। मिसाल के तौर पर वालिद मुसलमान है और बेटा वो ईसाई है या कादियानी है, इसी तरह तो दीन इनका मुख्तलिफ है, तो इस वजह से भी ये वारिस फिर उससे मीरास नहीं लेगा, ये महरूम होगा। और दूसरा है महजूब। महजूब वो है कि किसी गैर की वजह से इसका हिस्सा कम या ख़त्म हो जाए। अगर कम हो जाए तो उसको हज बे नुक़सान कहते हैं, और अगर ख़त्म हो जाए तो उसे हज बे हरमान कहते हैं। फिर हज बे हरमान की बुनियाद 2 क़ायदों पर है। हज बे हरमान की बुनियाद 2 क़ायदों पर है। पहला क़ायदा ये है कि वास्ता की मौजूदगी में ज़ी वास्ता महजूब होता है, बशर्ते कि वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत रखता हो। अगर वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत न रखता हो तो ज़ी वास्ता महजूब न होगा। जैसे इख्वा व अख़वात खैफिया उनकी मौजूदगी में भी मीरास पाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल समझा देता हूँ ताकि आसानी से वो समझ में आ सके। तो इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत रखता हो तो ज़ी वास्ता महजूब होगा, जो यहाँ पर हमने बात की, बशर्ते कि वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत रखता हो। ये देखिए जी, एक इबन है मैयत का जिसका नाम ज़ैद है, और एक इब्नुल इबन जिसका नाम जो ज़ैद का बेटा है। अब यहाँ पर इब्नुल इबन की निस्बत हम मैयत की तरफ करते हैं तो इब्नुल इबन में वास्ता है अपने वालिद का, यानी ये वालिद के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब है। तो अब देखेंगे कि ये वास्ता जो है, ये इबन जो है, ये ज़ैद, ये कुल माल लेने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल कुल माल लेने की सलाहियत रखता है, इसलिए कि असबा है, और असबा की तारीफ़ हमने बयान की है। अल असबतु कुल्लु मन यअख़ुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फ़राइज़ व इंदल इन्फ़िरादी युहरिज़ु जमीअल माल। असबा वो है कि वो कुल माल लेने की सलाहियत रखता हो, मतलब ये कि जो माल भी असबा से बच जाए तो वो सब फिर असबा लेंगे। तो ये कुल माल लेने की सलाहियत रखता है, लिहाजा इब्नुल इबन इस मिसाल में ये महजूब होंगे। तो यहाँ पर ये इब्नुल इबन महजूब होगा और ये इबन कुल माल लेगा। ये इसकी मिसाल हमने ज़िक्र की है कि बशर्ते कि वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत रखता हो। अगर वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत न रखता हो तो ज़ी वास्ता महजूब न होगा, और अगर वास्ता कुल माल लेने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर ये महजूब नहीं होगा। जैसे कि ये मिसाल अब देखें जी, अख़ी खैफ़ी है और उख्त खैफ़ी है। तो अख़ी खैफ़ी और उख्त खैफ़ी ये माँ शरीक बहन भाइयों को कहते हैं। तो ये माँ शरीक बहन भाई हैं, तो मैयत की तरफ अगर इनकी निस्बत करेंगे तो ये के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हैं। ये माँ में शरीक हैं तो ये के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब है। मतलब ये कि ये मैयत जो है और ये दोनों आपस में माँ शरीक बहन भाई हैं, यानी इनकी माँ एक है और वालिदैन जुदा जुदा हैं। तो फिर इनको
اخ خیفی اخت خیفی یعنی ماں شریک بہن بھائی کہتے ہیں. تو یہ اخ خیفی اور اخت خیفی میت کی طرف ان کی نسبت کرنے میں واسطہ کا ہے، لیکن کل مال لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ کے حالات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کی 3 حالتیں ہیں: سدس، ثلث کل اور ثلث باقی. تو پتہ چلا کہ کل مال لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس صورت میں پھر یہاں پر حجب حرمان نہیں ہوگا، یعنی یہ کلیتاً بالکل محروم نہیں ہوں گے، لیکن اس کا حصہ گھٹے گا، جس کی مثالیں انشاءاللہ نیچے آئے گی. تو جیسے اخوہ و اخوات خیفیہ کہ کی موجودگی میں بھی میراث پاتے ہیں، حالانکہ میت کی طرف ان کی نسبت میں واسطہ ہے. وجہ یہی ہے کہ کل میراث نہیں لے سکتی، زیادہ سے زیادہ ثلث لے سکتی ہے، جو ہم نے بیان کیا. اور دوسرا جو قاعدہ ہے حجب حرمان کے لیے، حجب حرمان کا مطلب یہ کہ بالکل وہ محروم ہو جائیں. تو اس کے لیے پہلا قاعدہ کہ واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے، بشرطے کہ واسطہ کل مال لینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوتا ہے، جیسے ابن کی موجودگی میں ابن الابن الی آخرہ اور اب کی موجودگی میں ابو الاب الی آخرہ محجوب ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوگا، جیسے ابن یہ میت کا بیٹا ہے زید، اور یہ میت کے بیٹے کا بیٹا ہے یعنی ابن الابن ہے. تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے. تو واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے تو واسطہ تو ویسے بھی اقرب ہوتا ہے، لہٰذا اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوتا ہے اور واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک قاعدہ بنا لینا چاہیے تھا. تو ہم نے یہ بیان کیا، اس مثال میں ہم نے اس کی وضاحت کی کہ ان دونوں قاعدوں میں فرق ہے. واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں ابن کی موجودگی میں ابن الابن محجوب ہوگا، اس لیے کہ یہ زید ہی کا بیٹا ہے اور یہ ابن الابن اس ابن سے پیدا ہوا ہے، یعنی زید سے پیدا ہوا ہے. تو اگر اس ابن الابن کی نسبت کریں گے میت کی طرف تو یہ ابن اس میں واسطہ بنے گا. اور دوسری صورت میں اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوتا ہے، تو اس کی مثال ہم نے یہاں پر بیان کی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ بکر فوت ہوا ہے، تو بکر کے 2 بیٹے تھے، ایک زید ہے اور ایک ان کا بیٹا عمر تھا. تو زید تو موجود ہے، وہ ہم نے ذکر کیا ابن کے ساتھ، اور دوسرا عمر فوت ہوا ہے لیکن عمر کا بیٹا موجود ہے ابن الابن. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابن الابن یہ ابن جو ہے یہ اس ابن الابن میں واسطہ بن رہا ہے، اس لیے کہ ان کے والد تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ اس ابن الابن کی نسبت میت کی طرف کرنے میں اس زید کا واسطہ ہے. تو یہاں پر وہ پہلا والا قاعدہ نہیں آ سکتا کہ واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے. یہاں پر یہ دوسرا جو قاعدہ ہے یہ آتا ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں ابن الابن میں واسطہ موجود ہے ابن کا، اور یہاں پر بغیر واسطہ کے ہے، تو یہاں پر ابن زید کو ملے گا اور ابن الابن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. فائدہ یہاں پر ملاحظہ فرمائے کہ محجوب بالاتفاق دوسرے کو حجب نقصان بھی دیتا ہے اور حجب حرمان بھی. محجوب آ جائے تو وہ دوسرے کو حجب حرمان بھی دیتا ہے اور حجب نقصان بھی، یعنی اگرچہ وہ خود محجوب ہے، چاہے حجب حرمان ہو یا حجب نقصان ہو، جو بھی ہو، تو وہ دوسرے کو جو ہے نا حجب نقصان اور حرمان دونوں دے سکتا ہے. اور محروم جو ہے، محروم کی تعریف ہم نے کی جس میں یہ 3 وہ رق ہو، قاتل ہو یا اختلاف دین ہو اس میں، تو ان صورتوں میں جمہور کے مذہب کے مطابق دوسرے ورثاء کو نہ حجب نقصان دیتا ہے اور نہ حجب حرمان. اس کی مثال ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ان مثالوں میں دیکھیں، یہ محروم کی مثالیں میں نے درج کی ہیں کہ زوج ہیں اور ابن ہے، لیکن ابن قاتل ہے، یعنی یہ بیٹا اپنے والد کا قاتل ہے. تو اس صورت میں ابن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ محروم ہے. وجہ یہ ہے کہ موانع ارث میں سے ان میں وہ قتل والی صورت موجود ہے. یہاں دیکھیں جی،
ان میں سے ایک قتل بھی ہے، لہٰذا یہ قاتل ہے اپنے والد کا، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی کہ محروم جمہور کے مذہب کے مطابق دوسرے کو ورثہ کو نہ حجب نقصان دیتا ہے نہ حجب حرمان۔ تو دیکھیں جی، یہاں پر زوج کو نصف مل رہا ہے۔ ہم نے زوج کے حالات میں پڑھا تھا کہ زوج کے دو حالتیں ہیں، نصف ربع۔ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر میت کی اولاد ہو تو پھر ربع ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر زوج کو نصف ملے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اولاد ہیں لیکن پھر بھی ان کو نصف مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محروم ہے، اور محروم جمہور کے مذہب کے مطابق نہ حجب نقصان دیتا ہے اور نہ حجب حرمان۔ تو ہم یہ فرض کریں گے کہ محروم کالعدم ہے، بالکل یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ صرف زوج موجود ہے، اور زوج کو اگر اکیلا ہو تو نصف ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ان کو نصف ملے گا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں ابن ہے لیکن ابن غلام ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی موانع ارث میں سے ہیں، رق ہے، لہٰذا ان کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، اور ان کی وجہ سے ان پر حجب نقصان بھی نہیں آئے گا، حرمان تو ویسے بھی نہیں آتا، تو ان کا اپنا حصہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ابن بالکل موجود نہ ہو۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں ابن کافر، چونکہ یہاں پر بھی اختلاف دین ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ حجب نقصان ہے۔ حجب نقصان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا حصہ کم ہو جائے، اس کو حجب نقصان کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں جی، زوج کو اگر میت کی اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو زوج کو ربع ملتا ہے، تو اس ابن کی وجہ سے زوج کا حصہ نصف سے ربع آ گیا۔ یہاں پر دیکھیں زوجہ کو دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر میت کی اولاد نہیں تو پھر زوجہ کو ربع ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر ثمن ملے گا۔ تو یہاں پر ان کو ربع ملنا تھا لیکن بنت کی وجہ سے ان کو ثمن مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اب عصبہ ہے، ہم نے عصبات میں ذکر کیا ہے پچھلے ویڈیو میں، پچھلے درس میں، کہ اب عصبہ ہے، اور عصبہ یہ کل مال لیتا ہے لیکن ابن کی وجہ سے سدس فقط لے رہا ہے۔ اور حجب حرمان کی مثال دیکھیں، یہ حجب حرمان کی مثالیں ہیں کہ ابن ہم نے دیکھا حجب حرمان میں دو قاعدے ہیں، واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ محجوب ہوتا ہے بشرط کہ واسطہ کل مال لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں واسطہ یہ ہے، واسطہ کی موجودگی میں ذو واسطہ یعنی واسطے والا، یہ زید کا بیٹا ہے اور یہ زید ہے، تو یہ زید کے بیٹے کی نسبت اگر میت کی طرف کریں گے تو پہلے سٹیپ میں زید آتا ہے پھر میت آتا ہے، لہٰذا واسطہ کی موجودگی میں ذی واسطہ یہ محجوب ہوگا بشرط کہ واسطہ کل مال لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہاں پر ابن عصبہ ہے اور عصبہ کل مال لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ محجوب ہوگا حجب حرمان کے ساتھ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہاں پر دوسرا قاعدہ اقرب کی موجودگی میں آباد محجوب ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ ابن قریب ہے اور ابن الابن میں واسطہ ہے، یہ بعید ہے، لہٰذا ابن الابن کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور ابن یہ عصبہ ہو جائے گا۔ یہ نقشہ دیکھیں جی، محروم و محجوب۔ پہلے محروم کو دیکھیں، محروم کی تعریف کیا ہے؟ جس میں موانع ارث میں سے کوئی پایا جائے، اور موانع ارث تین ہیں، رق، قتل اور اختلاف دین مسلمان کے حق میں۔ اور اثر اس کا کیا ہے؟ جمہور کے مذہب کے مطابق نہ حجب حرمان دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے۔ اور محجوب کی تعریف کہ کسی غیر کی وجہ سے اس کا حصہ کم یا ختم ہو جائے، پھر ان کی قسمیں، اگر کم ہو جائے حجب نقصان کہتے ہیں، حجب نقصان غیر کی وجہ سے حصہ کم ہو جائے، اور حجب حرمان غیر کی وجہ سے حصہ ختم ہو جائے۔ اور اس کا کیا اثر ہے؟ بالاتفاق دوسرے ورثہ کو حجب نقصان اور حجب حرمان دونوں دے دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا نقشہ تھا اور بالکل خلاصہ تھا اس سبق کا، اور یہ ان کی مثالیں ہیں۔ تو طلباء ان مثالوں کو سامنے رکھیں، ان قواعد کو سامنے رکھیں، اور پھر اس ترتیب سے اس کی مشق کریں، تو انشاءاللہ العزیز ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ یہ امثلہ اپنے ساتھ تحریر کر لیں اور لکھ لیں، اور اس میں فکر کر لیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔